यसु मसीह के जलाली और कदूस नाम में आप तमाम प्यारे नाजरीन की सलामती हो। बिलीवर्स लाइफ यानी ईमानदार की जिंदगी। आज के इस 5वें एपिसोड में हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और यकीनन मसीह खुदावंद की जुबान पाक से अदा होने वाले कलमात पे हम सीख रहे हैं और आज हम चौथे कलमे पे सीखेंगे। और हमारी आज की नशिस्त में हमारे साथ एवेंजलिस्ट जहीर जेम्स मौजूद हैं और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा इन्हें अपने जलाल के लिए बकसरत इस्तेमाल कर रहा है और यकीनन इनकी गवाही के वसीला से बथेरे लोग मसीह खुदावंद का इरफान और पहचान हासिल कर रहे हैं। हम खुशामदेद कहते हैं एवेंजलिस्ट जहीर जेम्स साहब को। इनका यहाँ आना हम सब के दरमियान मसीह खुदावंद की जुबान पाक से अदा होने वाले चौथे कलमे की तफसीर और तशरीह करना हमारे लिए बड़ा ही मौसर और बाबरकत होगा। हम चाहेंगे कि भाई से उनकी खिदमत के मुतल्लिक पूछा जाए, उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया जाए। तो जी भाई, आप अपनी खिदमत के बारे में बताएं, आप अपनी चर्च की मिनिस्ट्री के बारे में बताएं, अपना तारुफ करवाएं। मसीह खुदावंद के अजीम बबरकत और मुकद्दस नाम में मेरी तरफ से आप सब जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और पास्टर आशकार भट्टी साहब को मेरी तरफ से सलाम। और सबसे पहले खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि जिसने अपना नाम बख्शा है, अपनी पहचान बख्शी है और सबसे बढ़कर अपनी खिदमत दी है कि हम उसके खेत में कुछ कर सकें। तो जैसा कि पास साहब ने नाम तो मेरा बता दिया है, इवेंजलिस्ट जहीर जेम्स, और खिदमत के हवाला से कुछ यूँ है कि मैं ट्रू लाइट असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान में खिदमत कर रहा हूँ और खुदा मुझे वहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है एज ए वर्शिपर, एज ए इवेंजलिस्ट। और ओहदे के लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो बतौर वाइस चेयरमैन ट्रू लाइट असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान में खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है और इसके लिए मैं खुदावंद ही की शुक्रगुजारी करता हूँ कि तमाम ओहदे, तमाम मकाम, तमाम इज्जत जलाल ये खुदावंद ही को मिले और खुदावंद ही इसके लायक है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो प्यारे नाजरीन, इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की तलावत करें, आइए हम दुआ करेंगे। और इस पहली दुआ में हमारे साथ आज के प्यारे मेहमान एवेंजलिस्ट जहीर जेम्स साहब जो है दुआ में रहनुमाई करेंगे। आइए हम दुआ करेंगे। हम दुआ मांगे। मेहरबान खुदावंद, कादिर मुतलिक खुदा, कुल कायनात के खालिक और मालिक, मसीह में हमारे जिंदा बुजुर्ग आसमानी बाप, बड़े अदब व एहतराम के साथ, आजिज़ी और इनकसारी के साथ अपने सरों को झुकाते हैं और तुझे सिजदा करते हैं खुदावंद, इस ईमान के साथ कि तू सिजदों के लायक है। आज के इस खूबसूरत वक़्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में अता किया कि हम तेरे कलाम में से सीख सकें। आसमानी बाप, दुआ है तेरे खादमों की कि इस सारे सेशन में, इस सारे प्रोग्राम में खुदावंद जो भी बातचीत हो वो तेरे कलाम की रोशनी में हो और जो तेरे कलाम की तशरीह की जाए आसमानी बाप, वो आसमानी हिकमत जो तेरी तरफ से हमें मिलती है उस हिकमत के सबब से हो और रूह कुद्स की हदायत से हो। खुदावंद कोई भी ऐसी बात ना हो जो एक इंसानी अकल करे, बल्कि जो भी बातचीत हो वह रूह कुद्स की हदायत से हो और कलाम अक़दस की सच्चाइयों को हम इसी तरह खुदावंद रूह कुद्स की हदायत के मुताबिक जाहिर कर सकें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। और आज की ये नशिस्त बथेरों के लिए बरकत, नसीहत, ईमान की मजबूती और रूहानी तरक्की का सबब बने। यीशु मसीह नासरी के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया। आइए हम खुदा के कलाम की तलावत की तरफ चलते हैं। मसीह हमारे खुदावंद की ज़ुबान पाक से अदा होने वाले चौथे कलमे की हम तलावत करेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 27वां बाब और 45वीं और 46वीं 2 आयात को हम तलावत करेंगे। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा,
एली एली लमा शबक्तनी, यानी ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कलाम खुदा की तलावत पाक के वसीला से हम बरकत पाएं और मसीह खुदावंद की ज़ुबान मुबारक से अदा होने वाले इस कलमे की तासीर लेकर मसीह में जड़ पकड़ते जाएं। सब कहें आमीन। जी प्यारे भाई ज़हीर जेम्स, ये मुबारक कलमा जो मसीह खुदावंद की ज़ुबान पाक से अदा हुआ है, आज बिल्कुल इब्तदा में आप बताइए कि इस कलमे का सियाको सबाक क्या है। जी, बाइबल मुक़द्दस में से जो हवाला हमने तिलावत किया है, जैसा कि अभी आपने पढ़ा है, अगर इसके सियाको सबाक की तरफ थोड़ी नज़र दौड़ाएं और बाइबल मुक़द्दस को पढ़ें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें नज़र आती हैं जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मुँह मुबारक से ये बात क्यों कही। जैसे एक मिसाल के तौर पर अगर देखा जाए, यीशु मसीह की हैसियत, यीशु मसीह का मुकाम, यीशु मसीह की पाकीज़गी और जो ज़िंदगी उन्होंने इस दुनिया में गुजारी, उस सारी ज़िंदगी पर नज़र करें तो बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक अगर देखें तो जैसे उन्होंने खिदमत का आगाज़ किया, मौजज़ात होना शुरू हुए। बाइबल मुक़द्दस भरी पड़ी है ऐसे मौजज़ात को बयान करते हुए। लंगड़े चल रहे हैं, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, अंधे देख रहे हैं। और फिर यीशु मसीह को लोग जो है वो इज्जत दे रहे हैं। कोई उनको नबी कह रहे हैं, कोई उनको खुदा का बेटा कह रहे हैं, जो कि वो हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है। और देखते ही देखते उस पूरे एरिया के अंदर उनकी एक बड़ी जो है वो शोहरत हो जाती है। हालेलुया। और फिर कुछ अरसा गुजरने के बाद उनको पकड़ लिया जाता है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और फिर जो शख्सियत दुनिया की नज़र में बड़ी इज्जत थी, उनकी बड़ी शोहरत थी और लोग उनको उनके पास जो है वो आस उम्मीद लेकर आते थे, बीमारों को लेकर आते थे ताकि शिफा हासिल करें, और अजीबो गरीब काम उनके वसीला से देखने को मिलते थे, वही लोग उनको सलीब पर लटका हुआ देख रहे हैं। जी जी। और वही लोग उनको लान तान भी कर रहे हैं जी। वही लोग ठट्ठा भी उड़ा रहे हैं। और उनके दाएं बाएं जो डाकू थे जी, वो भी कलाम अक़दस में लिखा है कि वो भी यही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही लान तान कर रहे हैं। उनमें से एक कहता है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो खुद भी बच और हमें भी बचा। तो नजर क्या आता है? नजर ये आता है कि ऐसी शख्सियत जिसकी एक टाइम पे बहुत ज्यादा शोहरत थी, लोग बड़ा मुकाम देते थे, बड़ी इज्जत देते थे, अब वही लोग जो हैं वो उनको लान तान कर रहे हैं, ठट्ठा उड़ा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं जी। लेकिन यीशु मसीह दर हकीकत उस सारे सिनेरियो को जानते थे कि हो क्या रहा है जी। यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में जितनी पेशगोइयां हो चुकी थी जी, वो जानते थे कि वो सारी की सारी पूरी हो रही हैं। ओह हालेलुया। जिस मकसद को लेकर वो इस जमीन पर आए थे वो मकसद पूरा हो रहा है। मसलूब होना था, मसलूब हो गए हैं जी। ये सारा दुख उठाना था, वो दुख उठा लिया है। बिल्कुल ऐसा ही। और इस सारी चीज को देखकर, इस सारे काम को देखकर अब वो देख रहे हैं कि सारा कुछ हो गया है, अब कौन सा काम ऐसा बाकी रह गया है। तो उन्होंने अपने मुंह मुबारक से ये अल्फाज बोले जी कि एली एली लमा शबक्तनी, कि ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मतलब कि अब कौन सा ऐसा काम बाकी रह गया है जिसके लिए अभी मुझे बाकी हूं, मैं छोड़ा हूं। तो जो चीजें बयान की गई थी, जो पेशगोइयां थी, जो दुख मुझे सहने थे, जो काम मेरे जिम्मे लगाया गया था, जिस मकसद के लिए मैं आया था जी, वो मकसद तो पूरा हो गया है जी, अब क्यों छोड़ दिया है।
تو اس کا سیاق و سباق کچھ یہی ہے کہ وہ لوگ جو ایک ٹائم پہ بہت عزت دیتے تھے اب وہ سب باتیں کر رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے سر، ایک انسان ہوتے ہوئے اگر آپ کو ایک آپ کے علاقہ کے اندر آپ کو ایک بہت بڑا رتبہ ایک مقام مل جائے جی جی، اور ایک ٹائم پہ آپ کو ذلت اور رسوائی دیکھنی پڑے، آپ عبرت کا نشان بنے ہوں، جی جی، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک انسان ہوتے ہوئے ہمارے دل پر کیا بیتے گی. جی جی جی، ہمارے اندر گناہ بھی ہے، ناپاکی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یسوع مسیح کی ذات کے اندر ایسا کچھ نہیں تھا. تو پھر ان کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ خداوند جس مقصد کے لیے میں اس دنیا میں آیا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا ہے. جی، مجھے مصلوب کر دیا گیا ہے، جی، میرا کام پورا، میری ڈیوٹی پوری ہو گئی ہے، تو اب مجھے کیوں چھوڑ دیا. بالکل. بنی نوع انسان کا سارا پاپ تو مسیح خداوند اٹھا چکے ہیں. جی بالکل. یقیناً جسے خدا کی نظریں پاک ہیں وہ دیکھ نہیں سکتی. اب وہ سارا گناہ، وہ سارا پاپ مسیح خداوند پر لدا ہوا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. یعنی گناہ خدا سے دوری تھا، گناہ خدا سے دوری ہے اور خدا سے دوری رہے گا. تو مسیح خداوند نے جب سارے بنی نوع انسان کے پاپ کو اپنے اوپر لے لیا تو اس لیے انہیں لگ رہا ہے کہ باپ نے مجھے کیا کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے. بات آپ کی بجا ہے کہ خداوند یسوع مسیح تو باپ کا دیا ہوا، سونپا ہوا سارا کام کر رہے ہیں، اور لیکن پھر بھی وہ فیل کر رہے ہیں کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اچھا، تو ظہیر بھائی ایک بات بڑی قابل غور ہے جی جی کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. یہ کلمہ جو مسیح ہمارے خداوند کی زبان پاک سے ادا ہو رہا ہے، تو یقیناً اس کو مسیح خداوند نے تو اپنی جو نیٹو ٹنگ تھی، مدر ٹنگ تھی، اس میں ہی بولا تھا، لیکن ترجمہ کرنے والے نے نہ صرف کیا ہے وہ عبرانی یا ارامی متن بھی لکھا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ترجمہ بھی کیا ہے. مرکز رسول نے جو کہ مسیح خداوند ارامی زبان میں کہہ رہے ہیں اس کو بھی ترجمہ کیا ہے، اور یہاں پہ متی رسول بھی جو ہے عبرانی زبان کا ادا ہونے والا جو کلمہ ہے، وہ سینٹینس ہے، اسے وہ ترجمے کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے، یہ وجہ بھی بیان کیجیے. جی ضرور جو ہے وہ اس بات پر ہم غور کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ کلمے کا ترجمہ بھی ساتھ لکھا ہے اور اصل لینگویج بھی ساتھ لکھی گئی. بالکل بالکل. اگر ہم متی کی انجیل کا مطالعہ کریں تو وہاں پر جو جملہ لکھا ہے وہ ہے ایلی ایلی لما شبقتنی. جی جی، ہم نے جو مرکزی آیات جو ہم نے پڑھی ہے. اور اگر ہم مرکز کی انجیل اس کے 15ویں باب کی 34ویں آیت کا مطالعہ کریں جی، تو وہاں پر لفظ الوہی لکھا ہوا ہے جو کہ ارامی زبان کا لفظ ہے. الوہی الوہی لما شبقتنی. جی جی جی، ایلی ایلی اور الوہی الوہی، جی ان دونوں کے میننگز جو ہیں وہ بالکل سیم ہیں. اے میرے خدا. جی بالکل ٹھیک. ان میں کوئی فرق نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. تو اگر ہم اس جملے کو جی لفظ با لفظ اس پر غور کریں تو میرا خیال ہے کہ کافی چیزیں ہمیں سمجھ میں آئیں گی. جی، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایل لفظ جو ہے وہ خدا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عبرانی زبان میں، اور جب ایلی لفظ آ جاتا ہے تو اے میرے خدا اس کا ترجمہ بن جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. الوہی یا الوئی یہ لفظ ارامی ہے اور اس کا ترجمہ بھی سیم ہے، اے میرے خدا. جی. اس کے بعد ایک لفظ آتا ہے لما. لما لفظ جو ہے یہ عبرانی لفظ ہے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ایک بڑا وسیع لفظ ہے. جی. اور یہ ایسے الفاظ ہیں کہ اگر ان کی وضاحت کرنا شروع کریں تو بہت زیادہ ہمیں ٹائم چاہیے، لیکن ہم بڑے اختصار کے ساتھ ہر ایک بات کو دیکھیں گے اور میں کوشش کروں گا کہ میں کچھ سکھا سکوں یا سمجھا سکوں. اور یہ لما لفظ جو ہے وہ عبرانی ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے کیوں. ایلی ایلی اے میرے خدا، لما
تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. کیوں لفظ جو آتا ہے اس کے لیے جو عبرانی ورڈ ہے وہ ہے لما. جی اس پر تھوڑا سا غور کریں, یہ بڑا وسیع اس کا جو ہے وہ میننگ بن جاتے ہیں. جی جی یہ لفظ ماضی سے لے کر حال تک اور پھر مستقبل تک جو ہے وہ ہمیں لے کر جاتا ہے, اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں بائبل مقدس کی چند آیات جو ہیں وہ دیکھنی پڑیں گی. جی ضرور ضرور. تو حوالہ جات ہم دیکھیں گے بائبل مقدس میں سے. پیدائش کی کتاب سب سے پہلے ہم دیکھیں گے, اس کا 4 باب اور اس کی 6 آیت ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے. جی ہم لفظ لما پر غور کر رہے ہیں جس کا مطلب بنتا ہے کیوں. جی. اور خداوند نے قائن سے کہا تو کیوں غضبناک ہوا. اب یہاں پر جو لفظ کیوں ہے جی عبرانی میں ظاہر سی بات ہے یہاں پر لفظ لما استعمال ہوا ہے. میں جلدی سے حوالہ جات پڑھ دوں, اس کے بعد پھر تھوڑا سا ہم اس پر غور کریں گے تاکہ حوالہ جات ہمارے سامنے آ جائے, اور جو ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ بھی گھر بیٹھے ان چیزوں کا, ان حوالہ جات کا مطالعہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ سمجھ آئے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے پیدائش ہی کی کتاب اور اس کے 12ویں باب کی 18ویں آیت خدا کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے. جی. یہاں پر بائبل مقدس بیان کرتی ہے, تب فرعون نے ابرام کو بلا کر اس سے کہا کہ تو نے مجھ سے یہ کیا کیا, تو نے مجھے کیوں نہ بتایا یہ تیری بیوی ہے. یہاں پر بھی لفظ لما استعمال ہوا ہے. جی. اور اس کے بعد نوٹ کر لیں خروج کی کتاب اس کا 5واں باب 22ویں آیت, بالکل, اور پھر ایوب کی کتاب اس کا 30واں باب اور اس کی 2 آیت, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. یہاں پر سیم لفظ جو ہے وہ یوز ہوا ہے, لیکن میں نے بتایا کہ یہ لفظ ماضی سے چلتا ہے حال اور پھر مستقبل تک اس کی ایک سوچ بن جاتی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا, ایک حوالہ میں ضرور پڑھوں گا. یہاں پر خروج کی کتاب 32واں باب اور اس کی 11ویں آیت ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے. اگر آپ اس چیپٹر کو شروع سے پڑھیں تو وہاں پر جو سینیریو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ بزرگ موسیٰ جو ہیں وہ کوہ سینا پر ہیں اور خدا کی شریعت ان پر نازل ہو رہی ہے اور خدا کے احکام ان کو مل رہے ہیں. اور نیچے جو ہے وہ قوم کیا کر رہی ہے, بچڑا بنا کر اور اس کے آگے اس کی پوجا کر رہے ہیں اور اس کو اس کے سامنے اس کی ورشپ کر رہے ہیں. تو 11ویں آیت میں کیا لکھا ہے ہم دیکھیں گے. تب موسیٰ نے خداوند اپنے خدا کے آگے منت کر کے کہا, اے خداوند کیوں تیرا غضب اپنے لوگوں پر بھڑکتا ہے جن کو تو قوت عظیم اور دست قوی سے ملک مصر سے نکال کر لایا ہے. جی. اب یہاں پر جو لفظ ہے یہاں پر اس لفظ کو آپ بڑے ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ جائیں گے کہ کس طرح سے یہ لفظ جو ہے وہ اس کے میننگ جو ہے وہ ہمیں سمجھ آئیں گے. دیکھیں بات یہاں پر چلی ہے کہ بزرگ موسیٰ کہاں پر ہیں, پہاڑ پر ہیں اور خدا سے احکام لے رہے ہیں. جی. اور ظاہر سی بات ان کو تقریباً 40 دن وہ وہیں پر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. اور نیچے قوم کیا کر رہی ہے, قوم نے بچڑا بنا لیا ہے. بالکل ایسا ہی. قوم ہارون سے کہہ رہی ہے, بزرگ ہارون سے, کہ موسیٰ نے اب نہیں آنا تو بتا ہم کس کی عبادت کریں, کس کی پوجا کریں, ہمیں ایک بچڑا بنا کے دے. جی جی. تو وہیں پر وہ بچڑا تیار ہوا ہے اور وہیں پر اس کی پوجا کرنا شروع کر دی گئی ہے. اور اگر اس کو تھوڑا سا پیچھے ہم دیکھیں تو 7ویں آیت میں لکھا ہے, جی, تب خداوند نے موسیٰ کو کہا, نیچے جا کیونکہ تیرے لوگ جن کو تم ملک مصر سے نکال لایا ہے بگڑ گئے ہیں. اب بزرگ موسیٰ جو 11ویں آیت میں بات کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں, تب موسیٰ نے خداوند اپنے خدا کے آگے منت کر کے کہا, اے خداوند کیوں تیرا غضب ان لوگوں پر بھڑکا. اب دیکھا جائے بزرگ موسیٰ کو ہر ایک چیز کا پتہ ہے. بالکل ایسا. خدا نے واضح اور کلیئر کہا ہے کہ تیرے لوگ بگڑ گئے ہیں, نیچے جا کر دیکھ. جی جی جی. بزرگ موسیٰ جو ہیں پھر بھی خداوند سے کہہ رہے ہیں کہ خداوند کیوں تیرا غضب بھڑکا ہے. جی جی. ایسے جیسے کسی بات کا علم نہیں ہے. صحیح. نظر تو ایسے ہی آ رہا ہے لیکن حقیقت ایسے نہیں ہے.
حقیقت یہ ہے کہ ان کو بتایا گیا ہے اور باقاعدہ طور پر خدا نے خود بتایا کہ نیچے جا کر دیکھ تیرے لوگ بگڑ گئے ہیں. کیوں بگڑ گئے؟ انہوں نے ایک سونے کا بچڑا بنایا ہے اور اس کے آگے وہ پوجا کر رہے ہیں, اس کے آگے ناچ گا رہے ہیں, اس کی ورشپ کر رہے ہیں. بالکل بالکل. بزرگ موسیٰ کو آلریڈی اس بات کا علم ہے جی کہ خدا کا غضب کیوں بھڑکا ہے. پھر بھی بزرگ موسیٰ کہہ رہے ہیں خداوند تیرا غضب کیوں بھڑکا ہے. جی. تو حقیقت میں بزرگ موسیٰ کے ذہن میں جو اس وقت بات چل رہی تھی اور لمع لفظ کا جو بیسک مطلب ہے جی وہ یہ ہے کہ خداوند لوگوں نے نافرمانی کی ہے, لوگوں نے بچڑا بنایا ہے, بت پرستی کی ہے جی اور تیرا غضب ان پر بھڑکا ہے. جی. کیوں بھڑکا ہے؟ مطلب کہ آگے مستقبل میں تو ان لوگوں کے ساتھ کیا کرنے کو ہے. ہاں بالکل بالکل. یہ مجھے بتا خداوند کہ تو کیوں ایسا کر رہے ہیں, کہ آنے والے دنوں میں, آنے والے وقتوں میں تو کیا ان لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں. صحیح. تو لفظ لمع جو ہے جی جی یہ وسیع اس طرح سے ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنے والے وقت کے بارے میں بھی آپ جو ہے وہ جیسے بزرگ موسیٰ پوچھ رہے ہیں جی کہ خداوند تو کیوں ان لوگوں پر اپنے غضب کو نازل کر رہے ہیں, بہت کہ آنے والے وقت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا, کیا کرنے کو ہے. تو جی بالکل. جی جی ظہیر بھائی, لمع کو یعنی کیوں کو آپ بہت ہی اچھا ڈیفائن کر رہے ہیں, ایکسپلین کر رہے ہیں. مجھے بھی اور یقیناً ناظرین کو بھی بہت ہی برکت مل رہی ہے. لیکن میرے سننے میں آیا ہے کہ ایک اور بھی عبرانی ورڈ جو ہے, ہیبریو ورڈ مدعا کا بھی استعمال کیا جاتا ہے کیوں کے لیے. تو یہاں مدعا کیوں نہیں ہے اور کیوں لمع ہی ہے, اس کی بھی اگر آپ وجہ بیان کر دیں تو میرے لیے اور ناظرین کے لیے یہ بڑی ہی برکت کا باعث ہوگی. تو ضرور یہ بھی ہمیں بتائیں, سکھائیں. جی جی سر, بہت ہی اچھا آپ نے سوال کیا ہے اور یہ باتیں سمجھنے والی ہیں. بیسیکلی میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں, بائبل مقدس ایک ایسی کتاب ہے, میں تھوڑا سا اس کو شارٹ اپنے جو ہے نا وہ دل کی بات کہنا چاہتا ہوں کہ کیوں بعض اوقات ہمیں چیزوں کی سمجھ نہیں آتی. در حقیقت ہم سمندر کی سیر صرف کشتی پر بیٹھ کر کرتے ہیں, کبھی ہم نے اس میں غوطہ لگانے کی کوشش نہیں کی. اگر غوطہ لگائیں تو بہت کچھ جو ہے وہ ہمیں اور بھی نئی نئی چیزیں ہم دیکھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. جی جی. بائبل مقدس سیم ایسے ہی ہے. اگر آپ اوپر سے ہی اس کو دیکھیں گے, پڑھیں گے تو وہی روایتی باتیں ہی آپ کے سامنے آئیں گی. لیکن اگر آپ تھوڑا سا ڈیپ جانے کی کوشش کریں گے تو در حقیقت جو بات ہو رہی ہے, در حقیقت جو آیت میں پڑھا ہے ہم نے, ان چیزوں کی آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. تو بہت ہی اچھا آپ نے سوال کیا ہے. جی. لفظ کیوں, اور اس کے دو لفظ عبرانی میں یوز ہوئے ہیں, ایک ہے لمع اور دوسرا ہے مدعا, جو آپ نے ابھی بیان کیا. جی. لمع کے بارے میں نے آپ کو کوشش کی ہے حاصل بات سمجھانے کی کہ یہ ماضی سے مستقبل تک اس کے معنی بنتے ہیں کہ ایک چیز جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ماضی میں کیا ہوا ہے. جی. اور اس ماضی میں کام جو کیا گیا ہے اس کا حال میں نتیجہ کیا نکل رہا ہے. جی جی. اور پھر تجسس یہ ہے کہ اب نتیجہ بھی نکل آیا ہے اور مستقبل میں اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا. تو یہ تجسس, وہ بزرگ موسیٰ یہی کہہ رہے ہیں خداوند کیوں تیرا غضب جو ہے وہ ان لوگوں پہ بھڑکتا ہے. اگر انہوں نے بچڑا بنایا ہے تو تیرا غضب نازل ہو گیا ہے, تو آئندہ کیا ہوگا, آئندہ کو کیا ہوگا, کیونکہ یہ تو بغاوت کرتے ہی رہے. جی جی. اب لفظ جو ہے وہ مدعا, اس پر تھوڑا سا غور کرتے ہیں. جی بالکل. یہ بھی عبرانی لفظ ہے اور اس کا مطلب بھی وہی ہے, کیوں. اور اس کے حوالہ جات بائبل مقدس میں سے ہمیں ملتے ہیں. خروج 3 باب اور اس کی 3 آیت, اور دوسرا حوالہ ہے خروج ہی کی کتاب اس کا 18واں باب اور اس کی 1 آیت. میں چاہتا ہوں اس میں تھوڑا سا ہم دیکھ لیں تاکہ سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو. جی بالکل. 3 باب کی 3 آیت لکھا ہے بائبل مقدس میں, تب موسیٰ نے کہا میں اب ذرا ادھر کترا کر اس بڑے منظر کو دیکھوں کہ یہ جھاڑی کیوں نہیں جل رہی. ایک بات یہ ہے. دوسرا حوالہ بھی ہم اگر دیکھ لیں ساتھ چلیں, وہ بعد میں دیکھتے ہیں. اب دیکھیں
लमा के बारे में हमने देख लिया है जी बिल्कुल कि मुस्तकबिल के बारे में आपको एक तजस्सुस है कि पता नहीं अब क्या होगा, जी इसलिए खुदा से सवाल किया है। जी यहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है क्यों के लिए, जी खरूज की किताब उसके 3 बाब की 3 आयत में ये वो मकाम है जहां पर बुजुर्ग मूसा पहाड़ पर जाते हैं और वो एक जलती हुई झाड़ी को देखते हैं जी बिल्कुल ऐसा ही है, और देखते क्या है कि आग लगी या शोले निकल रहे हैं लेकिन वो झाड़ी जल नहीं रही। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। और वहां पर लफ्ज जो क्यों इस्तेमाल हुआ है, यहां पर क्यों के लिए इब्रानी वर्ड मदुआ इस्तेमाल हुआ है। अब मदुआ का मतलब क्या है? मदुआ का मतलब ये है, ये एक क्या हम कहेंगे साइंटिफिकली रीजन को देखने के लिए कि वजह क्या है। अब यहां पर तजस्सुस नहीं है कि मुस्तकबिल में क्या होगा। अच्छा। अब यहां पर बात यह है कि समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है, आपके इल्म में नहीं है, जानने की कोशिश कर रहे हैं, आप तफ्तीश कर रहे हैं। अब बुजुर्ग मूसा देख रहे हैं कि झाड़ी में आग तो लगी है जी जी, लेकिन ये जल क्यों नहीं रही, ये राख क्यों नहीं बन रही जी जी, ये आग या तो बहुत ज्यादा भड़के जी या फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये स्टेबल है। तो एक लफ्ज है लमा और दूसरा लफ्ज है मदुआ। यहां पर जो लफ्ज यूज हुआ है वो है मदुआ जी जी, और यहां पर बुजुर्ग मूसा जो हैं वो देख रहे हैं कि झाड़ी जल रही है लेकिन वो भस्म नहीं हो रही, वो खत्म नहीं हो रही, वो राख नहीं बन रही। बिल्कुल, तो वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है, बिल्कुल, क्योंकि उनके इल्म में नहीं है कि ये क्यों है। ठीक है, तो यहां पर बुजुर्ग मूसा जो है वो झाड़ी को देख रहे हैं कि वो जल रही है, आग लगी है लेकिन वो भस्म नहीं हो रही जी, और यहां पर क्यों के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है मदुआ, यहां पर लमा लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ जी। उसकी वजह यह है कि बुजुर्ग मूसा के लिए ये बिल्कुल एक अचंभे की बात थी, बिल्कुल एक नई बात थी, उनको कुछ इल्म नहीं था कि ये क्या हो रहा है। जी जी, अगर उन्होंने पहले कोई ऐसा वाकया देखा होता जी जी, कि जी यूं झाड़ी जलती है लेकिन वो जलती नहीं है क्योंकि उसके बाद कुछ बड़ा होने को है, तो कुछ तजर्बे की बात होती तो शायद वो ये सवाल ना करते, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है जी, यहां पर इसीलिए लफ्ज जो है वो मदुआ आया है क्योंकि वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि झाड़ी जल क्यों नहीं रही, बिल्कुल ऐसा। आग लगी है लेकिन झाड़ी जल क्यों नहीं रही। तो इन दोनों अल्फाज में जो फर्क है वो ये है कि लमा का मतलब जो है वो माजी से शुरू होता है और मुस्तकबिल तक जाता है, यानी कि जैसे गजब नाजिल हुआ है और अब खुदा क्या करने को है, क्या कोई वबा आएगी जी, क्या कोई बला आएगी, क्या कोई फरिश्ता आएगा जैसे फिरौन के पिलोटों को मार दिया था, कुछ भी जी, क्या खुदा करने को है। जी जी, बुजुर्ग मूसा वो जानते थे, लेकिन यहां पर मदुआ लफज है इसलिए कि बुजुर्ग मूसा उस वाकया के बारे में कुछ नहीं जानते थे और वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा क्यों है जी, इसलिए यहां पर लफ्ज जो है वो मदुआ है। और इन दोनों अल्फाज में यही फर्क है कि मदुआ लफ्ज बतौर तफ्तीश, जानने के लिए, जांच पड़ताल के लिए या किसी भी चीज का आपको इल्म नहीं है जी, तो वहां पर लफ्ज मदुआ आएगा। लेकिन जब आपको ये इल्म है कि माजी में ये हुआ है और उसका जो है हाल में उसका जो रिजल्ट क्या निकल रहा है और मुस्तकबिल में क्या होगा, जब ये बात आएगी तो वहां पर लफ्ज जो है वो लम आएगा। तो इन दोनों अल्फाज में ये डिफरेंस है। बहुत अच्छा, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। बहुत ही अफेक्टिव जो है वो टीचिंग डिलीवर हो रही है और यकीनन रूल कोच की मदद हासिल है हमें। पाक रूह का शुक्रिया कि वो इतने गहरे भेद जो है एली एली लमा शबक्तनी से खोल कर हमारे सामने रखता जा रहा है। तो यकीनन वही बात कि हम कश्ती में सवार होकर इस समुंदर की गहराई और इसमें मौजूद हीरे जवाहरात को देख नहीं सकते, हमें डुबकी लगानी पड़ेगी ताकि हम गहरे तौर पर जान सके कि कलाम कितना अमीक है और इसके भेद कितने ही ग्रां कदर है। तो खुदावंद की सिताइश हो जो इतने इतने प्यारे खादमीन हमारे दरमियान पहुंचाता है।
کہ ہم ان کے وسیلہ سے خدا کے کلام کو بڑے ہی اچھے طریقے سے سیکھیں اور پھر خدا ان کے حضور برکت پائیں۔ تو بھائی ظہیر، جی یہ کلمہ جو مسیح ہمارے خداوند کی زبان مبارک سے ادا ہو رہا ہے، ایلی ایلی لما شبقتنی، تو زبور 22 میں بھی یہی الفاظ جو ہیں مقدس داؤد نے بھی استعمال کیے ہیں۔ تو کیا مسیح خداوند نے جو سینٹنس بولا ہے اور مقدس داؤد نے جو سینٹنس بولا ہے، کیا یہ دونوں ہو بہو دونوں سینٹنسز ایک ہی ہیں؟ جی سر، سوال آپ نے بہت اچھا اور بہت خوب سوال کیا، اور دیکھتے ہیں ہم بائبل مقدس کی روشنی میں کہ کیا یہ دونوں جگہ پر ہو بہو ایسے ہی ہیں یا پھر ان میں کچھ فرق ہے۔ جی، زبور 22 میں اور متی کی انجیل میں جو اردو ٹرانسلیٹ ہے وہاں پر بالکل سیم ورڈ لکھے ہوئے ہیں، جی بالکل کچھ فرق نہیں ہے۔ جی بالکل، وہاں پر بھی بزرگ داؤد کہہ رہے ہیں اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اور متی رسول بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اب ان دونوں الفاظ کو، جملوں کو عبرانی میں اگر ہم دیکھیں کہ کیا عبرانی میں بھی یہ دونوں جملے سیم ہی ہیں یا ان میں کچھ فرق ہے۔ جی، جب مطالعہ کیا جا رہا تھا اور میں اسٹڈی کر رہا تھا تو زبور 22 اور اس کی پہلی آیت کو جب عبرانی میں دیکھا تو وہاں پر شبقتنی کی جگہ پر جو لفظ یوز ہوا ہے وہ ہے عزبتنی، جی جی، اور سیم ورڈ جو ہے وہ بائبل مقدس میں استثنا کی کتاب اس کے 28ویں باب کی 20ویں آیت میں بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ جی، جہاں پر لکھا ہے، میں یہ آیت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، استثنا کی کتاب اس کا 28واں باب اور اس کی 20ویں آیت۔ خداوند کا کلام یوں بیان کرتا ہے، خداوند ان سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے لعنت اور اضطراب اور پھٹکار کو تجھ پر نازل کرے گا، جب تک کہ تو ہلاک ہو کر جلد نیست و نابود نہ ہو جائے۔ یہ تیری ان بدعمالیوں کے سبب سے ہوگا جن کو کرنے کی وجہ سے تو مجھ کو چھوڑ دے گا۔ جی، اب یہاں پر جو لفظ چھوڑ دے گا، جی، اور زبور 22 اس کی پہلی آیت میں جو بزرگ داؤد کہہ رہے ہیں کہ خداوند تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، بالکل یہاں ان دونوں حوالوں میں ایک ہی لفظ یوز ہوا ہے اور وہ ہے عزبتنی، بالکل ایسا ہی۔ جبکہ متی رسول کی انجیل میں جو لکھا گیا ہے وہ لفظ ہے شبقتنی۔ جی جی، اور جب ان دونوں حوالہ جات کو دیکھا گیا، کیونکہ بزرگ داؤد نے بھی جو لفظ ہے وہ عبرانی میں ہے اور یہاں پر بھی عبرانی یوز ہوئی ہے متی کی انجیل میں بھی، لیکن زبور کی کتاب کے حوالہ میں تو لفظ عزبتنی مل گیا، لیکن متی رسول نے جو لکھا گیا ہے جب اس کو عبرانی میں دیکھا تو وہاں پر وہ لفظ شبقتنی لکھا ہوا ہے۔ اوکے، اور شبقتنی لفظ کو جب ہم نے عبرانی میں ڈھونڈنے کی کوشش کی، ڈکشنری دیکھی، ریسرچ کرنے کی کوشش کی، تو عزبتنی لفظ تو ہمیں مل گیا لیکن شبقتنی لفظ ہمیں نہیں ملا۔ اوکے، لیکن یہ لفظ ارامی زبان میں ہمیں مل جاتا ہے، لیکن عبرانی میں شبقتنی لفظ ہمیں نہیں ملتا، جبکہ یہ دونوں آیات یعنی متی کی انجیل میں بھی اور زبور 22 میں بھی دونوں آیات میں عبرانی ہی یوز ہوئی ہے، جی، ارامی زبان یوز نہیں ہوئی۔ جی ٹھیک ہے، تو مجھے تو کم از کم عبرانی میں شبقتنی یا شبق لفظ نہیں ملا، کیونکہ شبق اور تنی یہ دو لفظ ہیں۔ شبق لفظ جو ہے وہ عبرانی میں مجھے تو نہیں ملا، اگر کسی کو ملے تو ضرور جو ہے وہ رہنمائی کیجیے گا تاکہ میں بھی جی بالکل اس بات کو سمجھ سکوں، کامنٹس کر سکتے ہیں اور شیئر کر سکتے ہیں تاکہ اس کی تصدیق کے بعد جو ہے ہماری اور زیادہ علم میں جو ہے وہ افزونی ہو، اس میں بہت زیادہ بہتری آئے۔ تو یہ بڑا اچھا، یہ سارا سلسلہ ہے ہی شیئرنگ کا ہے۔ جی بالکل، تو بہت اچھا بھائی، آپ نے ایک بڑا پیارا نقطہ چھیڑ دیا ہے۔
جی ظہیر بھائی، خدا ان کی شکر گزاری ہے کہ آپ نے بڑے پیارے طریقے سے ساری باتیں کھول کھول کر جو ہے وہ سمجھائی ہیں، اور یقیناً یہ سارا کچھ روح القدس کی موجودگی میں ہے، اور یقیناً میں اور ناظرین آپ کی ساری اس گفتگو سے بڑی برکت پا رہے ہیں۔ تو آخر پہ میں آپ سے پوچھنے کی جسارت کروں گا کہ مسیح ہمارے خداوند نے کہا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اس چوتھے کلمے کی عالمگیر اہمیت کیا ہے؟ جی سر، اگر دیکھا جائے تو بہت ہی زیادہ اس کلمے کی اہمیت ہے، اور اس کی اہمیت کو سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ جی جس وقت یسوع مسیح یہ الفاظ اپنے منہ مبارک سے فرما رہے تھے، بول رہے تھے، وہ وقت فسح کی قربانی کا تھا۔ جی اور یسوع مسیح جو ہے وہ، اگر دیکھا جائے، جیسے میں نے سٹارٹ میں بتایا تھا پورا سینیریو، کہ وہ کس مقصد کو لے کر اس زمین پر آئے ہیں، جی وہ سب کچھ جانتے تھے۔ زمینی زندگی گزاری، خدمت کی، معجزات ہوئے، اور پھر انہی لوگوں کے بیچ میں مصلوبیت ہوئی، لعن طعن سن رہے ہیں، جی اور ٹھٹھے لوگ اڑا رہے ہیں، اور بہت کچھ کہہ رہے ہیں۔ جی اب یسوع مسیح جو ہیں وہ کیونکہ الخبیر ہیں، وہ آنے والے وقت کے بارے میں بھی جانتے ہیں، اور وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ جی یسوع مسیح یہاں پر جو لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ ہے ایلی ایلی لما شبقتنی۔ جی 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 مدعا لفظ استعمال نہیں ہو رہا، جی کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ آگے کیا ہونا ہے۔ خداوند سے پوچھ رہے ہیں کہ خداوند مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ بلکہ انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے لما۔ جی وہ جانتے ہیں کہ اب قربانی کا وقت ہے، فسح کی قربانی کا وقت ہے، اور سارا کچھ تو اب پورا ہو گیا، خداوند اب مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ فسح تو کھالی گئی ہوئی ہے، جی، اور یسوع مسیح کہہ رہے ہیں میں تو فسح کا بر رہا ہوں، میں تو آیا ہی قربان جی ہونے ہوں، اور میرے ہی خون سے سارے عالم کے گناہ کی طہارت ہونی ہے۔ جی بالکل۔ تو میں ابھی تک جی کریں ایکسپلین، جی، بہت اچھی بات۔ تو یسوع مسیح یہی بات خداوند سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اب بزرگ داؤد کی بات اگر کرے تو انہوں نے بھی یہی لفظ بولے۔ جی اب انہوں نے جو لفظ وہاں پر یوز کیا ہے، وہاں پر جو لفظ یوز ہوا ہے وہ بھی یہی ہے، لما۔ اب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ خداوند کیا باقی ہے جو ابھی تک تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے؟ اتنا کچھ ہوا ہے، کیا اب باقی رہ گئے؟ یسوع مسیح بھی وہی لفظ استعمال کر رہے ہیں جی کہ خداوند سب کچھ ہو گیا ہے، فسح کی قربانی کا وقت بھی ہے یا ہو بھی رہی ہے، تو اب کیا وجہ ہے کہ مجھے چھوڑ دیا ہے؟ جی اب ہمارے لیے یہاں پر جو عالمگیر پیغام ہے جی وہ یہ ہے کہ بطور انسان، بطور ایماندار، بطور مسیحی ہوتے ہوئے بہت سی مشکلات، پریشانیاں ہم پر بھی آتی ہیں۔ اگر یسوع مسیح کی ذات پر غور کرے تو کلام اقدس میں لکھا ہے کہ وہ خدا کی ذات کا نقش ہے۔ ان کی ذات میں کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی ایسا کام نہیں تھا کہ ان کو اس حال میں دیکھا جائے۔ جی بالکل۔ جبکہ ہماری زندگی میں تو بہت سے گناہ ہیں، جی تو بہت مرتبہ مصیبتیں، پریشانیاں، ٹینشنز اور بہت سے حالات ایسے آ جاتے ہیں جی بالکل۔ جب ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن بطور ایماندار ہمیں وہی الفاظ دہرانے چاہیے جو یسوع مسیح نے دہرائے تھے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یعنی کہ یہ اتنی مصیبتیں، پریشانیاں کیوں ہیں؟ کیا کچھ اور بھی ہے؟ اگر کچھ ہے تو میں تیار ہوں، میں اور بھی مصیبتیں اٹھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن خداوند کی مرضی جاننا اور اس کی مرضی پر چلنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یسوع مسیح نے بھی یہی کیا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ سب کچھ ہو گیا، اب کیا باقی رہ گیا؟ بالکل۔ تو ایک مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں مشکلوں میں، مصیبتوں میں، اظہار ثانیوں میں، یہاں تک کہ شاید کوئی آپ کی جان کے خواہاں ہو جائے، ہمت نہیں ہارنی، بلکہ خدا کی مرضی کو جانتے رہنا ہے۔ اور یسوع مسیح نے جو لفظ بولے اور جس سوچ کو لے کر بولے، ویسے ہی ہم نے بھی بولنا ہے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو میرے نزدیک یہی عالمگیر کفارہ ہے کہ ہم نے ہر حالت میں خدا کی مرضی کے مطابق ہی چلنا ہے۔ خدا ان برکت دے۔
بہت اچھا جی، بہت اچھا ہے، بہت برکت ملی ہے، خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ تو یقیناً کلام خدا یہی سکھاتا ہے، مصیبتوں میں بھی فخر کرو، اور ہمارا فخر تو ہمارا مسیح خداوند ہے جو ہمارے لیے صلیب پر قربان ہوا، اور اس کی واحد قربانی ہماری کامل خلاصی کا سبب ہو گئی۔ یقیناً بکروں بچڑوں کا جو خون تھا وہ تو جن سے رائگاں ہیں، لیکن مسیح ہمارے خداوند کا خون یقیناً ہمیں سارے پاپ سے دھوتا ہے، اور خداوند کی شکر گزاری ہو کہ خداوند نے یہ موقع بخشا کہ آج آپ کے ساتھ اس مبارک نشست میں مسیح ہمارے خداوند کی زبان پاک سے ادا ہونے والے چوتھے کلمے پر بات چیت کی جائے۔ تو آئیے ابھی ہم آنکھوں کو بند کریں گے، سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے کہ خداوند ہمیں فضل بخشے کہ ہم ہمیشہ یہ ایمان رکھیں کہ جیسے مسیح نے دکھ اٹھا کر جلال پایا ہے، ہم بھی دکھ اٹھائیں گے، لیکن یقیناً ہمارے دکھوں کے بعد خداوند ہمیں بھی جلال اور عزت بخشے گا، وہ اپنے داہنے ہاتھ ہمیں جگہ عنایت کرے گا۔ تو آئیے ہم دعا کریں گے۔ ہاللویہ۔ اے قدوس و برحق خداوند خدا، تو الہوں میں معتبر ہے، مقدم ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ ہم تیرے سارے کرم فضل کے لیے شکر گزار ہیں کہ تیرے بیٹے یسوع نے ہمارے لیے مار کھائی، اور اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی، اسی نے ہماری ساری مشقتیں اٹھا لی۔ یقیناً وہ ہمارے لیے گھائل ہوا، اس پر سیاست ہوئی، اور وہ مرد غمناک، رنج کا آشنا، آدمیوں میں حقیر و مردود بنا۔ ہاں خداوند، ہم تیرے اس سارے الہی انتظام کے لیے شکر گزار ہیں۔ جلالی بادشاہ، اپنے کرم کی نگاہ ہم پر رکھ، اپنے بندہ ظہیر جیمز کو خداوند تو اپنی گواہی کے لیے، اپنے کلام کی بشارت اور انجیل کے پیغام اور صلیب کے پیغام کو پھیلاؤ کے لیے جا بجا استعمال کرتا جا، تاکہ تیرا بندہ روحوں کی نجات کے لیے مسیح خداوند میں زور کے ساتھ، توانائی کے ساتھ، دلیری کے ساتھ خداوند تیری گواہی کو پہنچائے، اور خداوند عزت و جلال ازل سے ذبح کی ہوئے برے یسوع کو ملتا جائے۔ بلیورز لائف کے تمام تر ناظرین کو خداوند تو برکت دے، جو لوگ بھی اس چینل پر خداوند اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، ہاں خداوند یسوع مسیح کے نام سے وہ روحانی اور جسمانی برکات پائیں، اور ہاں خداوند روزوں کے ان ایام میں ہم سبھی خداوند تیرے حضور تیرے تابع رہ کر طہارت اور پاکیزگی پاتے جائیں، اور خداوند تیری آمد کے لیے تیار ہوتے جائیں۔ جلال کے بادشاہ، اگلے تمام تر وقتوں میں ہمیں سنبھالے رکھنا، ہم گھٹیں تو بڑھے، سارا جلال تیرے بیٹے یسوع مسیح کو ملے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ جس نے ہمیں سکھایا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک منا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے، آمین۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے آمین۔